بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحان اللہ على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آزاد فرزندی سبحان اللہ
नसीम दमे आरिफ नसीम सुबह दम है, दमे आरिफ नसीम सुबह दम है, इसी से रेशे माना में नम है। अगर कोई शुएबाए मुयस्सर तो शबानी से कलीमी दो कदम है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, आपके इल्म में है कि आज रजबुल मुरज्जब शरीफ की गालिबन 3 या 4 तारीख है और रजब की 5 और 6 तारीख को हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान नायब रसूल अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल है, उससे पाक है। इसलिए हम दरवेश और फ़कीर लोग उनके शायान शान तो उनका उर्स मना नहीं सकते, सो हस्बे ताकत और तौफीक यहाँ जामिया शमसिया में इसे ही उसकी महफिल समझे। ये जो आप तशरीफ़ लाते हैं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो हम उनका उर्स ही मना रहे हैं। दिल गिरफ्ता ही सही बज़्म सजा ली जाए, याद जाना से कोई रात न खाली जाए। हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सिलसिला आलिया चिश्तिया के मुअस्सिस और बानी समझे जाते हैं। सबसे बड़ी अजमत आपकी ये है कि आपने इस हमारे वो बर्रे सगीर पाक व हिंद सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम के पौधे ने उन्हीं की कोशिश से हिंद में जड़ पकड़ी थी। और उसूल और दस्तूर ये है कि जो शख्स पौधा लगाता है, दरख्त लगाता है, बाद में कोई भी उसको पानी लगाए, उसकी खिदमत करे, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाब और अज्र उसी शख्स को जाता है जो पौधा लगाता है। ये उसूल है, ये दस्तूर है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान की जो सरजमीन है, यहाँ मैंने पहले भी शायद अर्ज़ किया था कि 40 करोड़ बुत थे। तारीख़ हिंद में है कि इन अल्लाह के प्यारों से पहले हिंदुस्तान की सरजमीन सनम कदाए हिंद और बुत कदा, जहाँ बंदे थोड़े थे और कहते ये हैं कि बुत लोड़े चौड़े थे। लोड़े चौड़े मीन कसीर, इंसान कम, इबादत गुजार कम और खुदा ज्यादा। एक एक घर में कई कई खुदा, पानी बरसाने वाला अलग, हवा चलाने वाला अलग, रोजी पहुंचाने वाला अलग, खुशियां देने वाला अलग, दुख देने वाला, और दियो और देवतियां और मूर्तियां। फिर कमाल ये है, पीपल के खुदा, बोहड़ के खुदा, हनुमान। इंसान एक था लेकिन उसके खुदाओं का जत्था उसके इर्द गिर्द। अब उस बुत कदे हिंद जिनकी फितरत में, जिनकी सरिश्त में, जिनकी जिबिल्लत में, जिनकी नस नस और बंद बंद और संद संद में बुत परस्ती समाई हुई थी, कोई ऐसा ताकतवर आदमी चाहिए था जो बंद बंद से बुत परस्ती को निकाले, संद संद से बुत परस्ती को निकाले। इसीलिए कहते कि चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं,
زہے وہ پھول جو گلشن بنائے سہارا. باغوں میں پھول کھلا ہی کرتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ جہاں خزاں کا ڈیرا ہو اور ہر طرف ریت کا وہ غبار ہو، ہر طرف خزاں کے پنجے گڑے ہوئے ہوں اور ریت اڑ رہی ہو، غبار اڑ رہا ہو، کوئی مرد قلندر آئے اور وہاں پھول کھلا. تو خواجہ غریب نواز کا کمال یہ ہے کہ بت قدح ہند میں جہاں بت پرستی نے جبڑے گاڑ رکھے تھے انسان کے سینے میں، اب آ کر زنار کو توڑنا ہے، پھر لوگوں کا رخ مکے مدینے کی طرف موڑنا ہے، پھر لوگوں کا خدا سے رشتہ ٹوٹا ہوا جوڑنا ہے اور ان کو بتوں کے خداؤں سے بھی ہوڑنا ہے. اب سوچیں کہ اتنی بڑا کام جس نے کرنا ہے، ظاہر ہے اس کو جتنی بڑی مخالف فوج ہو اتنا ہی پاور کے ساتھ بندے کو آنا چاہیے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یتیم تھے، یہ اللہ کی شان ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو کہ جس کی زلفیں قدرت سنوار کے بھیجے ان کو میرے کنگے کی کیا ضرورت ہے. یعنی جس کی زلفیں، جن کی زلفوں کی مشاطگی، مشاطگی کہتے ہیں کسی کی حسین زلفوں میں کنگا پھیرنا. اب علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو، جو پہلے سے سجے سمرے آئے ہم کیا کنگے لگائیں، وہ تو اس کے. اور ایک اور کسی نے کہا شاید حسن نے، وہ کہتے ہیں کہ ہے جوانی خود جوانی کا شکار، سادگی کہنا ہے اس سن کے لیے. اب جن کو قدرت نے خوبصورت بنایا وہ خود حسین بن کے آیا، ان کو کنگوں کی ضرورت نہیں ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. کچھ پھول وہ ہوتے ہیں جو ہم باغیچوں میں لگاتے ہیں، ہم مالی جو ہیں وہ ان کو گولیاں دیتے ہیں، وہ پھول کھلتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو گلے لالا ہے اس کو کس نے سنبھالا ہے. اب گلے لالا وہ تو دریا کے کنارے، کسی جھیل کے کنارے، کسی ندیا کے کنارے وہ خود بخود نکلا ہے. اب وہ ارد گرد سفید ہے، سینے میں مہندی رچی ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون آیا ہے جو اس کے اندر مہندیاں لگا دیا ہے، اس کو خوبصورت بنا دیا ہے. تو جواب دیا فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. خود قدرت آپ جن کو مہندیاں لگاتی ہے ان کو کسی کی مہندی کی ضرورت رہ نہیں جاتی ہے. اسی لیے جن کو اللہ یتیم بناتا ہے ان کی نگہداشت پھر اپنے ذمے لگاتا ہے. یہی شان سرکار کی ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا. عموماً یتیم جب ہوتے ہیں بچے تو کچھ اجڑ جاتے ہیں، کچھ سنور جاتے ہیں، کچھ آباد ہو جاتے ہیں، کچھ برباد ہو جاتے ہیں. لیکن قدرت جن پہ کرم فرماتی ہے ظاہری آسرے توڑ دیتی ہے، ظاہری تکیے قدرت چھین لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے، پھر ایک اپنی رحمت کے آسرے پہ انہیں پالتی ہے. قدرت آپ انہیں سنبھالتی ہے. جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب خود فرماتا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا. میرے حبیب کیا رب نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر اپنی رحمت کے گلے خود لگائے.
یہ کمال ہے کہ جن کو قدرت بے آسرا بناتی ہے پھر جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا میری جان خدا ہوتا ہے، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا میری جان خدا ہوتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی یتیم ہوئے لیکن قدرت نے انہیں سنبھالا، راضی رہا حق تعالی۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم کو سینے سے لگایا، قرآن پاک حفظ فرمایا، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا کہ والد گرامی دنیا سے چل بسے اور ان کی وراثت میں ایک پن چکی چھوڑ گئے، ایک چھوٹا سا باغ چھوڑ گئے۔ ظاہر ہے کہ پیٹ روٹی تو مانگتا ہے، کہتے ہیں پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سبے گلاں۔ اگر انسان عبادت کرے گا ظاہر ہے پیٹ میں کچھ ہوگا تو عبادت کرے گا۔ آخر یہ جو جسم قدرت نے بنایا ہے اس جسم کے تقاضے بھی حق کر، آپ اس پن چکی کی نگہداشت فرماتے، اس باغ کی خدمت فرماتے، اسی سے جو کماتے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے، اپنے آپ کو سنبھالتے۔ اب قدرت جن پہ مہربان ہے، عجیب قدرت نے سلسلہ اور ان کے لیے وسیلہ بنایا۔ ایک دن اسی باغ میں بیٹھے تھے، ایک اللہ کا مرد آیا، یہ سب کہتے ہیں نہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے آگن دے گن کردہ کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھر۔ ایک مرد آیا اور آ کے سلام فرمایا، ایک نوجوان بچے نے حیا سے شرم سے وفا سے سر جھکایا۔ ادب بڑی چیز ہے، ادب احترام بڑی چیز ہے، دانشوری اسی کو کہتے ہیں۔ جب ادب سے سر جھکایا اس فقیر کو انداز ادب پسند آیا۔ کسی چیز کو وصول کرنے کے لیے بھی کچھ ڈھب چاہیے، کچھ رنگ چاہیے۔ اب بزرگوں نے ماں نے سمجھایا تھا، سکھایا تھا، بزرگ آیا اٹھ کے استقبال فرمایا، ادب سے ٹوٹی چٹائی جو میسر تھا بٹھایا اور دوڑ کے یہ نہیں پوچھا کیا پیو گے کیا کھاؤ گے۔ ہمارے ہاں جن کو کھلانے کا پروگرام ہوتا ہے ان سے پوچھا، جب نیت میں وٹے ہوں تو پھر پوچھا جاتا ہے پھر تسی کھاؤ گے تے نہیں، پھر سوال پہ سوال ہوتا ہے کیا پیئیں گے، اور اگر وہ کہے جی پینا تو ہے پھر پوچھتے ہیں ٹھنڈا کے گرم۔ تو یہیں سے مہمان کو پتا چل جانا چاہیے کہ میرے میزبان کی نیت خراب ہے۔ بالکل اب پوچھنے لگے گا کہ ٹھنڈا کے گرم، پھر چائے کے قہوہ، پھر آگے پھر شروع ہو جائے گا روٹی کا بھی وقت ہے۔ یہ بھی میں سارا چکر چلا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا پروگرام لینے دینے کا نہیں، لیکن جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے دوسرے کی زبان میں کہتے ہیں لنگھنا پار تے پوچھنے لانگے۔ جنہوں نے پار جانا ہوتا ہے نا دریا سے، وہ پھر پل شل نہیں پوچھا کرتے کہ کون سے پل سے جاؤں۔ جنہوں نے جانا ہوتا ہے انہوں نے، اور جنہوں نے نہیں جانا ہوتا ہے وہ جی جمعے کا دن تھا، بڑا وقت بہت تنگ تھا اور میرے بخار کا عجیب رنگ تھا، یعنی من حرامی تے حجتا تھے، نیت وٹے تے کم سمجھ سکتے، نیت خراب ہوئی اور ہزاروں ہیلے، ہزاروں حجتیں، ہزاروں رکاوٹیں سر اٹھا کے آ جاتی ہیں کہ میں بھی ہوں اور آپ جو وقت پہ تشریف لے آئے ہیں آپ کو بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ تو ہوگی، لیکن رکاوٹیں توڑ کے آپ تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اب ہمارے قاری صاحب ہمارے طاہر صاحب کی مثال دیتے ہیں کہ ہڈرسفیلڈ سے آتے ہیں اور آتے بھی فکس ٹائم پہ، مجال ہے کہ یہ ایک آدھا منٹ سیکنڈ آگے اپنے ٹائم پہ، ظاہر ہے کہ پاؤنڈ شریف بھی منہ دکھا رہا ہو پھر بندہ سفر فرما رہا ہو۔ جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا یہ ٹیکسی شریف کے، تو ان کو مزدوری تو سامنے سر اٹھا کے کھڑی ہے، اور یہ ظالم ہوتی ایسے ہے جس دن ادھر عبادت کا وقت آتا ہے
ادھر ایک کی بجائے دو جامع سر اٹھا کے کھڑی ہوتی. اب آ گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلنے دے وچ گنا رو نو آکھو ہون رو محمد اج روے تے مننا. یہی یہودیوں پہ آیا تھا کہ جب عبادت کا دن آتا شکار سر اٹھا اٹھا کے منہ دکھاتا. اب اللہ فرماتا اب آ تو پتا چلے نا. اس لیے رکاوٹیں بنی بنائی سامنے آ جاتی ہے. لیکن اگر اللہ کرم فرمائے, حضرت معین الدین چشتی ابھی تو خالی معین تھے, آپ نے بزرگ کو بٹھایا اور بٹھا کے فوراً پانی کا پیالہ اٹھایا, پانی کا پیالہ اٹھا کے اور دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑ کے پیش فرمایا. ملنے کے بھی آداب ہوتے ہیں, بندہ یوں بھی مل لیتا ہے اور منہ ادھر کر کے بھی. ہمارے ہاں بیماری ہوتی ہے, مل کسی کو رہے ہوتے ہیں ادھر شریف کہیں اور ہوتا ہے. حالانکہ ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے ملو منہ اسی کی طرف ہو, یہ انداز ہے. اب پھر ہاتھ ایسے لٹک رہے ہوتے ہیں جیسے 6 سال کا فالج ہوا ہوا. ہماری نئی نسل کو ان کو بیماری ہے کہ ہاتھ ملانے لٹکا کے ملانا ہے. حالانکہ ہاتھ ملانے کا سرکار فرماتے جب بندہ ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہے اور ہاتھ کی حرارت ہاتھ میں جاتی ہے, فرمایا جیسے موسم خزاں میں پتے گرتے ہیں, دونوں مسلمانوں کے گناہ ایسے جھڑنے. ماشاءاللہ. تو بندہ ملے تو کسی سے گرم جوشی سے ملے, بندہ ملے تو کسی سے, وہ کہتے ہیں نا لین دین نصیب کے ساتھ, ملے تو پیار سے. اب آپ نے پہلے پانی بڑی گرم جوشی سے سرکار نوش جاں فرمائے, اور پانی پلانے اور کہنے کے بھی انداز ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے لو جی پی لو, اور یہ بھی ہے جناب نوش فرمائے, نوش فرمائے اور تکلف کریں نوش جاں فرمائے. یہ آپ کے لذت داموں کا مدہن کے لیے ہے. جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ادب بڑھتا جائے گا. سرکار یہ لے نوش فرمائے, لے پیے. بزرگوں نے پانی پیا, دعا دی, اللہ کی تعریف کی. اب دوڑ کے گئے انگور کا گچھا توڑا کہ بزرگ دور سے آئے ہیں. اب بزرگ نے گچھا انگور کا دیکھا, ایک کھایا, دوسرا کھایا, تیسرا کھایا, جتنا تھی طلب کھایا. 2 انگوروں کو منہ میں رکھ کے ہلکا سا چبایا, پیار جو آیا. کہا او نوجوان میں تیرے ادب احترام پہ قربان, لے تو بھی کھا میری جان. اب ان 2 انگوروں کو لے کے ابھی منہ میں رکھا تھا, ذائقہ ابھی چکھا تھا کہ اللہ کے پیار کی بجلی کڑکی. ان 2 انگوروں میں پتہ نہیں کیا چس تھی, کیا رس تھی, کیا قدرت نے چھپایا تھا. بس منہ کے اندر زبان پہ انگوروں کا آنا تھا کہ ہر چیز کی محبت کا جانا تھا. آگ بھڑک اٹھی, بھٹیاں سلگنے لگی اللہ کے پیار کی. جب اللہ کا پیار آتا ہے پھر بندے کا دل دنیا کے کھاتے سے سرد ہو جاتا ہے, پھر بچپن میں بچہ مرد ہو جاتا ہے. یہی حال ہوا حضرت خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی کا. وہ آنے والے بزرگ کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ. حضرت ابراہیم قندوزی نے 2 انگور کھلائے اور من کی دنیا بدل کے رکھ دی. حضرت قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اقبال آپ کا فرماتے ہیں دم عارف نسیم صبح دم ہے. اللہ کے پیاروں کا جو سانس ہوتا ہے, دم ہوتا ہے, یہ نسیم صبح دم ہے. یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوتا ہے. دم عارف نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے. فرماتے ہیں یہ جو عارف کامل مقبول خدا کا دم ہوتا ہے, اس کا سانس ہوتا ہے, اس کے منہ کا لفظ ہوتا ہے,
صبح کی ہوا ہے اور اس کے اندر کیا چھپا ہے؟ فرمایا اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے. جو حقیقتیں ہوتی ہیں، حقیقتوں کے چہرے پہ جو جلوے ہوتے ہیں، وہ اسی باد صبا کے جھونکوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شمانی سے کلیمی 2 قدم ہے. یہ تمثیل دی ہے انہوں نے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر. موسیٰ علیہ السلام بھاگے تھے وہ قتل کے الزام سے، اپنا ملک چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا در چھوڑا اور پہنچ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے. اللہ مدین میں جب مدین میں پہنچے تو آپ سب حضرات نے یہ واقعہ قرآن حکیم میں ہے، سنا ہے، پڑھا ہوگا کہ جب وہاں پہنچے تو جا کے دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو، 2 بچیاں کھڑی ہیں ایک طرف ہو کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترس فرمایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا. مختصر یہ کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں بلایا اپنے گھر، ان کو ٹکایا، ٹکا کے فرمایا کہ آپ میری بکریاں چرائیں. اللہ، اب ڈیوٹی تو لگی تھی بکریاں چرانے کی، اور بکریاں چراتے چراتے اب آپ یہ سوچیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ بندہ بکریاں چرانے جائے اور نبی بن کے آ جائے؟ یعنی اب قدرت بھی تو کوئی نہ کوئی وسیلے جوڑتی ہے. جس کو کچھ بنانا ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں پہنچانا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بھی قدرت بناتی ہے، کسی نہ کسی سے ملاتی ہے، کسی سے ملا کے کچھ بناتی ہے. قدرت کا اصول یہ ہے ڈائریکٹ نہیں ملتی، کہیں سے ہو کے ملتی ہے. یہ بات لکھ رکھے جو میں عرض کر رہا ہوں. جب بھی قدرت خدا ملتا ہے بندے سے تو بندے سے خدا ملتا ہے، مگر بندوں سے ہو کے ملتا ہے، سیدھا نہیں ملتا. جس بھی دنیا میں چلے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بیٹھے بھی تو نبوت مل سکتی تھی، لیکن پہلے بکریاں چرا رہے. اب بکریاں چراتے چراتے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شمانی سے کلیمی 2 قدم ہے. شمانی کہتے ہیں بکریاں چرانے، اور کلیمی اللہ نبوت کا وہ کمال جو صرف موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آیا. بیچ میں معاملہ صرف بکریوں چرانے کا. ادھر بکریاں چرانے پہ لگایا، ہاتھ میں لکڑی کو پکڑایا، صبح سے لے کر شام تک کلیم اللہ نے بکریوں کو چرایا. شام کو پلٹ کے جو آیا حضرت شعیب نے ہاتھ اٹھایا، مولا اچھا ہے یہ سرمایہ جو تو نے میرے گھر بھجوایا، اب اس کو کرم فرما، رنگ لگا، جو بنانا ہے میری دعا ہے اسے بنا. اسی لیے کہتے مرد ملے تھے درد نہ چھوڑے، او گن دے گڑ کردہ کامل لوگ، محمد بخشا لال بڑان پتھر دا. یہ مرد ہے جس کا نام شعیب ہے، اور اگر کوئی شعیب ہے میسر تو شمانی سے کلیمی 2 قدم ہے. بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا کے گھر جا رہا ہے. اوپر رب تعالی انتظار فرما رہا ہے کہ یہ بکریاں چرانے والا بکریاں چرانے والا نہیں، یہ میرا کلیم آ رہا ہے. یہی حال ہوا کہ بازار ابراہیم قندوزی تھے جنہوں نے انگور کھلایا، اور انگور کھلا کے جو دینا تھا فرمایا. لیکن تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دام بھی ہے. ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. اللہ تعالیٰ 1 ٹکا دیتا ہے، دل کرتا ہے 1 ٹکا اور ملے. 1 روپیہ ملتا ہے، دل کرتا ہے اللہ 1 اور ملے. پھر بڑھتی جاتی ہے خواہش. فرمایا ادھر جیسے بڑھتی ہے ادھر بھی تو بڑھتی ہو، ادھر بھی تو بڑھتی ہوگی. اب حضرت
خواجہ معین الدین کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی رب کے انتظار کی. اب باغ وہاں رہا اور چکی وہاں رہی. اب نکلے وہاں سے حد کن فکان سے گزر گئے, حد لا مکان سے گزر گئے. تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گئے. یہ اپنی اپنی ہے منزلیں, یہ اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی بام تک نہ پہنچ سکے, کوئی کہکشاں سے گزر گئے. عجیب رہی منزل. ایک خواجہ غلام فرید بابا وہ کہتے ہیں تتی تھی جوگڑ, تتی تھی مین ہو بن کے, تتی ہو جوگڑ چودھار پھرا, ہند سندھ پنجاب دے مار پھرا, سنج بر تے شہر بازار پھرا, مت یار ملن کہیں سانگ سبا. شاید دوست کسی شکل میں, کسی رنگ میں, کسی ڈھنگ میں ملے. اب گھر چھوڑ دیا, در چھوڑ دیا. مرزا اسد اللہ غالب کہتے ہیں کانٹوں کی زبان سوکھ گئی, پیاس سے یار اب کوئی آب نہ پا, وادی پرخار میں آئے. جنگل کے کانٹے پیاسے ہو گئے مولا, اب جنگل کے کانٹوں کی پیاس بجھے پر کیسے بجھے گی. فرمایا کوئی آب لاپا, وادی پرخار میں آئے. اللہ کرے کسی کے سینے میں تیرے عشق کی آگ لگے اور وہ جنگل میں نکلے, اور نکلے تیری یاد میں پاؤں میں پڑ جائیں چھالے, جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے. ہاں وہی لوگ تمہیں ڈھونڈنے والے ہوں گے. وہی حال ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا. اب در در پھرایا یار نے, در در پھرایا یار نے, اور لامکان میں گھر بنایا یار نے. در در پھرایا یار نے, اور اپنے ادنا تماشے کے لیے ہم کو سولی پر چڑھایا یار نے. لامکان میں گھر بنایا یار نے, اور ہم کو پھر در در پھرایا یار نے. واہ, کہاں سے چلے اور پھر علم دین کو اس درجے پیار سے جانکاہی سے حاصل فرمایا کہ جو صدیوں کا سفر تھا مہینوں میں طے فرمایا. کہتے بھی یہی ہے کہ جب عشق اپنی آئی پہ آتا ہے صدیوں کی تنابیں کھینچ کے مہینوں کے اندر بند فرماتا ہے. وہی حال ہوا. اب یہاں سے کامل مکمل ہو کے چلتے چلتے کہاں جا پہنچے, حضرت خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت. اور خواجہ عثمان ہارونی کوئی معمولی شخصیت نہیں. کہتے ہیں گزر رہے تھے ایک جگہ سے اور دیکھا کہ بہت بڑا چرخا جل رہا ہے اور لوگ آگ کے شعلوں کے گرد عبادت کر رہے ہیں. آپ نے انہیں اللہ کا پیغام دیا. فرمایا نادان لوگو, اس آگ کے انگاروں کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا صدیاں گزر گئی ہیں اس آگ کو پوجتے پوجتے. فرمایا اب تو پھر تمہاری اس سے دوستی ہو گئی ہوگی. ظاہر ہے کہ بندہ دو چار ملاقاتوں میں کچھ اور کھل جائیں گے, دو چار ملاقاتوں تک. اب ظاہر ہے اتنی ملاقاتیں ہوں تو بندے کی علیک سلیک, دعا سلام, چلو یاری دوستی نہ صحیح ہیلو ہیلو تو ہو ہی جاتی ہے. تو آپ نے انہیں کہا کہ اتنی صدیوں سے جو تم پوج رہے ہو آگ, ظاہر ہے دوستی تو ہو گئی ہوگی, یارانہ تو ہو گیا ہوگا. اب انہوں نے کہا وہ فقیر آگ سے بھی کوئی یارانے ہوتے ہیں, آگ سے بھی کوئی دوستی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا پھر ایسے پوج پجارے کا فائدہ کیا ہے؟ دوستی بھی نہ لگے, یاری بھی نہ لگے, پیار بھی نہ ہو, اقرار بھی نہ ہو, تو پھر ایسے پوجنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے بس. آپ نے فرمایا کہ ظالمو
اس سے اس کو پوجو جو پیار کرے، جس سے تم پیار کرو۔ آپ نے فرمایا اب چھوڑ دو اس کو، اپنا منہ موڑ دو ادھر۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اور بھی کوئی ہے؟ فرمایا صرف وہی ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا ہے، فرمایا اتنا ایسا ہے کہ یہ آگ بھی اسی کی پجاری ہے۔ اب وہ بھی تو چالاک تھے، کہنے لگے اگر آگ بھی اسی کو پوجتی ہے جس کو تو پوجتا ہے، پھر تو یہ تیری پیر بھائی ہوئی۔ یہ سمجھے، دونوں جو ایک کو ہی مانتے ہو پھر آپس میں پیار تو ہوگا۔ تو اگر ہمارا اس سے یارانہ نہیں بنا، تیرا تو ہوگا، کیونکہ تو اسی کا پوجنے والا ہے جس کو یہ پوجتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم کچا سمجھتے ہو، بڑا پکا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس سے میری اتنا پکی یاری ہے، اس کو میری ابھی انتظاری ہے، تم ابھی تجربہ کر لو۔ میں اگر میری اس چادر کی تند بھی جلا دے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ آپ نے فرمایا کلا میں نہیں، اپنا ایک بچہ مجھے پکڑاؤ، اس کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ انہوں نے کہا تجربے کے طور پر پہلے کل لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا نا کلم کلے اللہ ساڑے رلے، اللہ جنہ دے رلے اسمان انہ دی جتی دے تھلے۔ لیکن آپ نے فرمایا نا تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ ہو سکتا ہے میری یاری کچی ہو، میری دوستی بڑی پکی ہے، کیونکہ میں اور آگ ایک ہی کو ماننے والے ہیں۔ پکڑا ایک بچہ، سینے سے لگایا، پڑھ بسم اللہ اللہ اکبر، 7 گھنٹے آگ میں۔ اب وہ بیچارے، انہوں نے کہا بابا بھی گیا، بچہ بھی گیا، پکا بھی گیا، کچا بھی گیا، بزرگ بھی گیا، بچہ بھی گیا۔ جب کئی گھنٹے گزرے، باہر جو نکلے پہلے سے زیادہ نکھرے۔ سبحان اللہ۔ اب بچے کے بالوں کو بھی پسینہ جو نہیں آیا چہرے پہ۔ آپ نے فرمایا دیکھی تم نے تو اتنا سال سے یاری لگائی ہے، ہم نے تو صرف اس کو بتایا ہے کہ تجھ پہ اور مجھ پہ ایک ہی کریم کا سایہ۔ میں نے صرف نام لیا، آگ نے پیار سے مجھ کو تھام لیا۔ علم و فن کے شہنشاہ، نبی کے در کے سچے گدا، نام تھا حضرت احمد رضا۔ وہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے وہ آگ لگائی ہے اپنے من میں، جو آگ ایسی آگ ہے کہ وہ آگ جب جلتی ہے دنیا کی آگ بجھ جاتی ہے، جو آگ کو بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان ہارونی نے جب باہر نکلے فرمایا اب بولو اسی کو پوجنا ہے یا اسی کو؟ انہوں نے کہا بابا جی اب تو بات حق ہو گئی، اب تو یہ حقیقت پک ہو گئی، اب اس کو پوجنے کا فائدہ کوئی نہیں، اسی سے واقفیت کرا جس نے تجھے اس منزل پہ دیا پہنچا۔ ہمیں بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواجہ خواجگان فرماتے ہیں 20 سال میں اپنے مرشد کا تکیہ اور نالین اٹھا کے پھرتا رہا۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا۔ اللہ اکبر، 20 سال میں نے اپنے مرشد کے ساتھ، اور مرشد نے کبھی فرما دیا پڑھ 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد، تو میں جت گیا۔ نہ وہ سوتے نہ ہم سوتے، وہ روتے تو ہم روتے، ایسے 20 سال بتائے۔ مرشد نے ایک دن
اسی لگن میں آ کے کہا چل معین مکے چلے. ظاہر ہے ایک ہوتا ہے وہ تھیوری ہے ڈسٹینس کنٹرول، اس کو کہتے ہیں طی ارض. اب وہ تھیوری ہمارے ہم باقی ساری تھیوریاں زندہ ہیں، یہ فوت ہو گئی. اس کو کہتے ہیں عاشقاں بدھیاں کمرہ تے دلی ایک ہی. کہتے ہو رہا کی یعنی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ یہ فاصلے سمٹ اور لپٹ جاتے ہیں. معین مکے چلے. فرماتے ہیں کہ وہ سفر جو مہینوں میں ہونا تھا پلک جھپکی ہم مکے. اب وہاں پہنچے تو پہلے کعبہ شریف کا طواف کیا. طواف کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، صفا مروہ کی سعی کی. جب عمرہ ہو چکا میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا کب تک انگلی پکڑ کے چلتا رہے، آ تجھے آزاد کرے. پکڑا ہاتھ سے، لائے اس پاک گھر کے سائے میں، کھڑا کیا کعبہ شریف کے میزاب رحمت پردہ لے کے نیچے، ہاتھ ایسے پکڑ کے کہا لے مولا میں نے معین تیرے حوالے فرمایا ہے، یہ پوری محنت کر کے آیا ہے، دے ڈال اسے جو کرم کا سرمایہ ہے. میں نے اسے مکمل بندہ بنایا ہے، اب ہارون ہارونی اس کو تیری بارگاہ میں لایا ہے. فرماتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے آئے نہیں تھے کہ صدا گونجی کہ لے ہم نے معین کو قبول کیا، تیرے تحفے کو وصول کیا، ہم نے اسے عطا رسول کیا. جب اللہ پاک نے قبول فرمایا، وصول فرمایا، اور پھر مرشد نے فرمایا اب یہ رب کا نگر ہے، چل ادھر جو محمد کا گھر ہے. میں بھی جانا چھوکراں جے دی تے کوئی میرے نال چلے، پیراں پیندی منتاں کر دی پر جانا تے پیا کلے. سیدھے مدینے چلے. اللہ جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو آپ سب کو علم ہے کہ مکہ جاہ جلال ہے اور مدینہ مرکز جمال ہے، کیونکہ یہاں جلوہ ہے ذوالجلال، وہاں خود ہے آمنہ کے لال. یہاں عبادت اور طاعت بھی تڑپ رہی ہوتی ہے. مکے میں طاعت اور عبادت بھی اللہ کے جلال کے اندر ڈر سے خوف سے تڑپ رہی ہوتی ہے، اور وہاں گناہ بھی پکڑ پکڑ کے دامن مچل رہے ہوتے ہیں. مدینے میں گناہ بھی مچل رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب جب وہاں پہنچے، جب مرشد کامل نے فرمایا بیٹا میرے ساتھ ساتھ چل، یہ بارگاہ جمال ہے، یہاں سانس بھی اونچا لینا محال ہے، یہ دربار محبوب رب ذوالجلال ہے. میرے بیٹے یہاں با یزید اور جنید جیسے لوگ جب آتے ہیں سانسوں پہ پہرے لگا کے آتے ہیں. 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، اور تمام فرشتے اس دربار کے گرد گھومتے ہیں، اس پاک مینار کو چومتے ہیں. مرشد ہو خواجہ عثمان ہارونی جیسا، اور مرید ہو حضرت معین الدین جیسا، اور پھر نبی ہو پیارے رحمت للعالمین جیسا، اور پھر شہر ہو مدینے کی زمین جیسا، اور پھر ایمان ہو فقیروں کے یقین جیسا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. منزل بڑی عجب تھی. مرشد کامل نے فرمایا بیٹا گلے میں کپڑا ڈال لے. اپنے گلے میں بھی کپڑا ڈالا. کپڑا ڈال کے دونوں پیر مرید دنیا تک رہی ہے کہ دنیا جس بزرگ کے سائے کو تکنے کو ترستی
برستی ہے اور رحمت کی بدلی ہر وقت جس پہ برستی ہے. آج دیکھو جوڑی کیسے چلتی ہے. اللہ زندہ و پائندہ رسول کے بارگاہ میں دو زندہ و پائندہ شخصیت پہنچی اور صدا دی. یہ وہی دربار ہے جس دربار سے امام اعظم ابو حنیفہ کو سلام کے جوابات. اور اگر احمد رفاعی ناز میں آ جائے تو سرکار ہاتھ نکال کر پھر ایک بندہ نہیں 80,000 آدمی بندہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ باہر آیا. اور ان دیکھنے والوں میں کوئی کہہ میں کس ناقص نہیں ہوتے. ان دیکھنے والوں میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بندے گواہوں میں آج حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت معین الدین کا ہاتھ پکڑا. یا رسول اللہ دو فقیر تیرے در پہ آئے ہیں, سب کی سنتے ہو حسن کے داتا, ہم غریبوں کی بھی صدا سن لو. ہم فقیر دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر, دل کے ارمان بھی لائے ہیں تمہاری خاطر. یا رسول اللہ آپ کے در پہ آئے ہیں. اب پکڑا ہاتھ, کہا میرے کریم میں معین کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں. میرے کریم جتنا میرے پاس سرمایہ ہے میں نے معین کے کھاتے لگایا ہے. فرماتے ہیں ابھی یہ صدا گونجتی گونجتی تھمی تھی اور حضرت عثمان ہارونی نے کہا معین سلام عرض کر. اپنا سلام کرنا اور ہے, کسی کا سلام کروانا اور ہے. اپنا آنا اور ہے, کسی کا لے کے آنا اور ہے. سلام عرض کر سرکار کی بارگاہ میں. کہتے ہیں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب سلام عرض کیا تو آپ کے روضہ پاک سے پائندہ زندہ صدا گونجی. فرمایا وعلیک السلام یا قطب المشائخ, اے مشائخ زمین کے قطب اعظم تجھے تیرے نبی کا سلام, اور میری برکت رحمت آج تیرے نام. جو سرکار سے سلامتی کی دعائیں پاتے ہیں وہ پھر مرد بن کر جب براستہ لاہور ہند میں آتے ہیں اور پھر یہاں جب رائے پتھورا, بات سمجھا دی جائے, رائے پتھورا نے ضد کی, سارے معاملے ہوئے, آخر میں آپ نے اسے کہا پرتھوی راج جو چوہان دو مملکتوں کا اکیلا بادشاہ تھا, دلی کی راجدھانی اور اجمیر کی راجدھانی دونوں کا اکیلا وارث, اتنا طاقتور شہنشاہ تاریخ میں نہیں گزرا ہندوستان. لیکن خواجہ اجمیر خدا کی دی ہوئی طاقت کے صدقے, ساری بات لپیٹ سمیٹ کے نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ جب اس نے تنگ کیا اور تنگ آمد بجنگ آمد, پانی بند, انا ساگر کے پانی کی بوندیں بند, آپ نے اس کو کہا پرتھوی تیرا خدا کہاں ہے. وہ خوش ہوا, اس نے کہا لگتا ہے کہ پانی بند ہوا ہے, عقل ٹھکانے آ گئی, عقل ٹھکانے آ گئی فقیر کی. اس نے کہا وہ میرا خدا ہے. اپنے بت اکبر کی طرف اشارہ کیا, صنم اکبر کی طرف. آپ نے ایسے جو دیکھا, حضرت میر عبد الواحد بن گرامی فرماتے ہیں آئے جو فقیر جلال میں, آپ نے پرتھوی راج کے خدا کی طرف انگلی اٹھائی. فرمایا پرتھوی راج کے خدا ادھر آ, میرا لوٹا اٹھا, سارا پانی بھر لا. آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جس کو خدا بنایا اب آڈر جو خدائی آیا فقیر کے ذریعے, بت چلا, وہاں درخت چلے تھے, پتھر چلے تھے سرکار کی بارگاہ میں. یہ بھی بارگاہ نائب رسول. بت نے لوٹا اٹھایا اور اشارہ تھا کہ پورا پانی بھر لا, اور جتنا پانی تھا ایک لوٹے میں. آگے میر عبد الواحد بن گرامی فرماتے ہیں لوگ تعجب کریں گے
کہ ایک برتن میں اتنا پانی کیسے سمایا؟ وہ کہتے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی معرفت کی، اگر 7 سمندر ہوتے اور خواجہ خواجگان کی زبان سے نکلتا سارے اسی میں سما جاتے۔ وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آخر دعوانا